بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So I'll just give a brief introduction to the Shaykh and also to the program as well. It was quite last minute. Actually, we had arranged for the students of graduates of Darul Dewsbury to attend here because my father, rahimahullah, he was a senior teacher there, Sheikh Sayyid Na'im Akhtar Nadwi, rahimahullah, and he had many students here in Canada, in Toronto especially. So that's why we wanted to arrange a program. But then yesterday some mashayikh came to my father-in-law and they asked him for some for ijazah in hadith. So we arranged this program. So it's quite last minute. So jazakallah khair everyone for attending. Next time inshallah we'll arrange a program and give you a notice beforehand inshallah. So just a very brief introduction because I'm also out of time and we only have like an hour to start with Isha. So my father-in-law is currently the General Secretary of the All India Muslim Personal Law Board in India, and he is, as you know, there's a masail of waqf and there's a masail of the triple talaq and various issues that are taking place. So he is the one who is leading from the front, mashallah. And he is also the Amir of Jamiatul Hidayah in Jaipur, which is an institution in Rajasthan in Jaipur. And his father, Sheikh Shah Abdul Rahim Naqshbandi Mujaddidi, was a very big sage and very big scholar of his time. So in regards to his sanad, the Sheikh actually has the same sanad as my father, rahimahullah ta'ala. And my father, rahimahullah ta'ala, he had ijazah from so he had various teachers that he had. Some I confirmed with the Sheikh if he had met these scholars. So one was Sheikh Al-Hasan Nadwi rahimahullah ta'ala, and my father-in-law is also a direct student, having graduated from Nadwa. Also, my father also had ijazah from Sheikh Al-Wattab Ghudda rahimahullah ta'ala when he visited Nadwa and he stayed there for 2 weeks. So my father-in-law was also present there as well. And then also my father also had ijazah from Sheikh Hassan Habannaka al-Maidani, who was a very big muhaddith of his time, and he visited Darul Ulama for the 85th celebration that they had. So in that majlis he gave ijazah to the students. So my father-in-law also has that ijazah as well. So and the main ijazah that he has is from Sheikh Ahmed Hassan Khan al-Tonki rahimahullah ta'ala, who was the student of Sheikh Hassan Haydar Hassan al-Tonki rahimahullah ta'ala. So it's a very high sanad and very high ijazah. Sheikh Ahmed Hassan al-Tonki rahimahullah ta'ala, he was the qadi of the city of Jaipur for around 60 years of his life, and he was also a hakim as well. So subhanallah, someone who was looking after the people as well in terms of their health, but also someone who was a qadi at that time as well. So I've asked my father-in-law to not only mention the ijazah as well, but alongside that mention who Sheikh Ahmed Hassan Khan was. He had a very close relationship with my father-in-law, and he would visit the Jamia quite often. So with these words, inshallah, I'll ask my father-in-law to inshallah. So my father-in-law is going to say a few words, inshallah, and then we'll start. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وہ حضرات جو کہ علماء کرام ہیں اس مجلس میں تشریف فرما ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا پورا نام، مائع ولدیت کے اور شہر کے یہاں نوٹ کروا دیں، یا کوئی ایک ساتھی ذمہ دار بن جائیں، وہ سب لے کر ہم کو اس مجلس کے بعد میں ہم کو دے دیں، تو سند انشاءاللہ کل ان سب ساتھیوں کو فراہم کر دی جائے گی۔ تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرنا تھی آپ سب حضرات سے، اور میری درخواست ہے کہ
حدیث المسلسل بالاولیہ صحاح ستہ میں سے جو احادیث ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ قرات فرمائیں. اس کے بعد میں تمہیداً سند سے متعلق مختصراً عرض کروں گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ مجلس آگے بڑھے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى الإمام سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، وإليه ينتهي التسلسل الأولية. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں. آپ سبھی لوگ پڑھ لیں جتنے بھی موجود ہیں. یہ جو کوئی سی بھی احادیث پڑھ لیں یا یہ پرچہ بھی دیا ہوا ان میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک. اوپر والی جو حدیث ہے وہی اسی قرات فرما رہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. جو علماء ہیں وہی پڑھیں، سند وہی کو دی جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ادھر بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض ويرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. سند المتسلمين إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمهم الله تعالى عن أبي قاموس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم، في رواية يرحمكم من في السماء.
ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. تفصیل اردو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد جو سب سے مرتبہ بلند مرتبہ علم ہے وہ حدیث مبارکہ کا علم ہے. حدیث مبارکہ کی روایت اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اسلاف کا قرن اول سے آج تک یہ سلسلہ رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھے گا انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں کبھی مٹیں گی نہیں. ہمارے اسلاف کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، خاص طور پر محدثین عظام کی، کہ جتنے کم واسطے ہوں گے اتنے ہی اس روایت کا اور اس سند کا معیار بلند مانا جاتا ہے، معتبر مانا جاتا ہے. تو ایک ایک حدیث کو ہمارے صحابہ کرام نے ایک صحابی سے نہیں بلکہ سینکڑوں صحابی سے سنا ہے. جب معلوم ہوا کہ اس میں واسطہ کم ہو سکتا ہے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں کے سفر کیے اور واسطے جو کم ہو سکتا تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تھا، اور اسی عمل پر تداول کے ساتھ میں ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، اور آنے والی قرون وسطیٰ اور قرون اخیرہ کے اندر بھی یہ عمل متداول ہے اور اس میں تسلسل باقی ہے. میرے شیخ محترم حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سند بھی بہت عالی سند ہے، اور ان کی دو سند ہیں، ایک شیخ یمانی کی اور ایک حضرت معروف سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے بارے میں جو بات تحقیق سے ثابت ہے، اور میں خود بھی اس کا شاہد ہوں الحمدللہ، کہ حضرت تقریباً 60 سال تک مفتی شہر جے پور رہے اور آپ نے حدیث مبارکہ کا درس دیا. پیشے کے اعتبار سے آپ حکیم تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت شفا عطا فرمائی تھی. یہ ان کے تقوی اور ورع کبھی ایک اس میں جھلک ملتی ہے کہ جس کو آپ دوا دے دیا کرتے تھے تو اس دوا میں دعا بھی شامل ہوا کرتی تھی. ورع اور تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ شہر جے پور کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی دیکھا نہیں گیا. شہر جے پور کی بلکہ راجستھان کی تاریخ میں اتنی مقبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. حد نظر تک
جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ موجود تھے، اور ان کے جانشین مفتی شہر جے پور مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم، جو آج ہمارے شعبہ افتاء کے سرپرست بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، وہ سب سے معتمد تھے ان کے۔ حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد گرام استاد اساتذہ میں شیخ حیدر حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عرب علماء ہندوستان کے علماء سے زیادہ اس معاملے میں تھوڑا سا متحرک بھی ہیں اور بیداری بھی رکھتے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کے علماء، خاص طور پر حرم شریف کے علماء کرام، درس دینے والے حضرات۔ تو کئی حضرات ایسے علماء کرام تھے جن کا درس برسہ برس سے جاری رہا، حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ سند اس وقت موجودہ زمانے میں ہندوستان میں پائی جاتی ہے، تو انہوں نے تحقیقات شروع کی، دیوبند بھی تشریف لے گئے، سہارنپور بھی گئے، نبرت العلماء میں بھی آئے، اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں انہوں نے مدارس کا دورہ کیا اور محدثین عظام سے ملاقاتیں کی۔ ان کو بہت تحقیق کے بعد ان علماء کرام کو پتہ چلا کہ ایک مفتی ہیں شیخ احمد حسن خان صاحب، حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب، ان کی سند بہت عالی سند ہے اور کم سے کم واسطے ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب تو تحقیق کرنے کے بعد چلے گئے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ مفتی احمد حسن خان صاحب ابھی حیات ہیں، اس زمانے میں موبائل نہیں ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے ٹیلی فون سے رابطہ کیا۔ اس زمانے میں 100 روپیہ ایک ایک منٹ کا لگا کرتا تھا، 150 روپیہ ایک ایک منٹ کا، باہر کی کال تھی، بیرونی کال تھی۔ تو بہرحال وہ حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، حدیث شریف کا درس بھی دیا کرتے تھے، لیکن ان کی تمنا تھی کہ مجھے حکیم احمد حسن خان صاحب دامت برکاتہم کی سند مجھ کو مل جائے، اس میں بہت کم واسطے ہیں، جبکہ ان کو بہت سارے واسطوں سے حدیث مبارکہ ان تک پہنچ چکی تھی، سند مل چکی تھی۔ تو انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے صحاح ستہ حرفن قرات کیا ٹیلی فون کے اوپر، کئی سال لگے اس کو پورا کرنے میں، نہیں وہ خود بھی مصروف تھے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے قرات کی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور قرات کرنے کے بعد میں جب بخاری شریف کے کم سے کم 30-40 آخری کے صفحات رہ گئے، تو اب انہوں نے درخواست کی کہ اب میں خود حاضر ہو کر باقی جو بخاری شریف کا حصہ بچا ہے اس کی میں قرات آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی اور وہ یہاں 15 سے 20 دن رکے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے ان کے جانے کے بعد میں ایک عرب علماء کا تسلسل ہو گیا تھا، ایک آتا تھا وہ یہاں رہ کر صحاح ستہ کی قرات کرتا تھا۔ زیادہ تر ہمارے ہاں یہ اہتمام رہا عرب علماء کا کہ پوری صحاح ستہ کی قرات فرمایا کرتے تھے، اور حضرت نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی سماعت کے لیے۔ بہرحال اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کی سند کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے علم میں آیا۔ ان کی خصوصیات میں جو چند ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے استاد محترم حضرت علیہ الرحمہ کے سلسلہ حدیث پر اگر ایک نظر ڈالیے تو آپ نے حدیث پاک متعدد اساتذہ سے پڑھی۔ نمبر 1 موطا امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی مفتی محمد عرفان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے علامۃ الہند حکیم برکات احمد صاحب ٹونکی سے پڑھی۔ انہوں نے ملک کی مشہور اسلامی ریاست بھوپال، جو اس وقت یقیناً علم نبوی کی ساکھ بچائے ہوئے تھی،
وہاں کے سرکاری مفتی حضرت مولانا قاضی محمد ایوب صاحب پھلتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے مفتی عبدالقیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رفیق کار حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ و سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے شاہ آفاق حضرت محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے مسند الہند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ نمبر 2، صحاح ستہ مکمل و شمائل ترمذی مولانا منتخب الحق صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مدرسہ خلیلیہ نظامیہ ٹونک میں پڑھی، اور اس ادارے سے جو اس وقت پورے ملک میں بلکہ صوبہ سرحد و افغانستان و سمرقند و تاشقند میں اپنی شناخت قائم کیے ہوئے تھا، سند فراغ حاصل کی، اور اس سند کی عطا و دستار بندی میں یہ اہتمام کیا گیا کہ خود والی ریاست ٹونک جناب سعادت علی خان صاحب مرحوم نے شرکت کی اور بذات خود دستخط کیے، جو اس وقت ریاست میں ایک بڑا اعزاز مانا جاتا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس سند پر محقق دوران مورخ کبیر حضرت مولانا محمود حسن خان صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب معجم المصنفین نے اجازت حدیث کے دستخط ثبوت فرمائے۔ بحیثیت مدیر حکیم ظہیر احمد خان صاحب برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، اور بحیثیت استاذ مولانا منتخب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بحیثیت ناظم عدالت شرع شریف و استاد و مربی و شاہد حضرت قاضی حکیم محمد عرفان خان صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط فرمائے۔ یہ سند کئی اعتبار سے قابل رشک ہے۔ یہاں یہ واقعہ افادیت سے خالی نہ ہوگا کہ جس وقت حضرت علیہ الرحمہ نے مولانا منتخب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شمائل ترمذی پڑھانے کی درخواست کی تو فرمایا میرے پاس وقت خالی نہیں ہے۔ مقرر اصرار و گزارش پر فرمایا کہ صبح قبل الفجر وقت خالی ہے، چنانچہ شمائل ترمذی کا درس نماز فجر سے پہلے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت علیہ الرحمہ کے نمبر 3، حضرت علیہ الرحمہ کے لیے یہ ایک بڑی سعادت و خوش نصیبی تھی کہ دارالعلوم العلماء کے محتمیم و شیخ الحدیث حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی آخر عمر میں لکھنؤ سے مستقل قیام کی نیت سے اپنے آبائی وطن ٹونک تشریف لے آئے، اور تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ٹونک میں گزارا۔ ٹونک میں نہ کسی مدرسے کی پابندی تھی، نہ کسی ادارے کا اہتمام و انتظام وابستہ تھا، اور نہ ہی معاشی حصول یابی کی فکر تھی، اس لیے کہ صاحبزادگان برسر روزگار ہو گئے تھے۔ اس لیے 2.5 سالہ دور کے ہر دن، ہر ساعت، ہر لمحے کی حضرت علیہ الرحمہ نے قدر کی، اور استفادہ میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ طالب علمی کے لحاظ سے یہ 2.5 سالہ دور حضرت کا گوناگوں اعتبار سے و مختلف جہتوں سے بہت ہی اہم و تاریخی یادگار ثابت ہوا۔ اسی دوران حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل صحاح ستہ و موطا امام مالک، تفسیر بیضاوی و ملا حسن پڑھی۔ حدیث کی اس قرات و سماعت و اجازت نے آپ کو اپنے زمانے اخیر میں در نایاب بنا دیا، اور ملک و بیرون ملک سے مشاہیر علماء، خاص طور پر علوم حدیث و درس حدیث سے وابستہ اساتذہ و معلمین، اور حدیث پر تحقیقی و تصنیفی کام کرنے والے حضرات کی آمد کا تانتا لگ گیا۔ عرب و عجم میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علو سند کا چرچا زبان زد و عام تھا۔ حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مقامات پر جا کر علوم حاصل کیے۔ لاہور میں مولانا غلام احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، وہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔
دہلی میں اس وقت ایک اہل حدیث عالم جن کو حلقہ اہل حدیث میں شیخ الکل فی الکل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، ان کی دھوم مچی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اس لیے ان سے حدیث پڑھی، اور اس طرح شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے روایت اخذ کی۔ علم کا یہ رسیہ اور حدیث کا عاشق طالب صادق کب چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ معلوم ہوا کہ بھوپال میں شیخ حسین محسن عرب یمانی خضرجی انصاری مسند درس پر جلوہ آ رہے ہیں، رخت سفر باندھا اور شیخ یمانی سے صحاح ستہ پڑھی۔ یہ شیخ یمانی عالی سند محدث تھے اور ان کو فتح الباری شیخ بخاری گویا ازبر و زباں زد تھی۔ دوران درس و تقریر وہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارات قوت حافظہ سے سناتے چلے جاتے تھے۔ ان وجوہات سے شیخ حیدر حسن خان صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ہندی و یمانی سند کے جامع و حامل و امین تھے۔ یہ شیخ حسین محمد عرب دو واسطوں سے شیخ محمد ابن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نیل الاوطار سے روایت کرتے تھے، نیز شیخ محمد بن ناصر الحازمی جن کی وفات 1283 ہجری میں ہوئی، ان کے شاگرد تھے جو اپنے زمانے کے عالی سند تھے۔ سند حدیث میں حضرت علیہ الرحمہ عالی سند معتبر محدث تسلیم کیے گئے، عرب و عجم، بر صغیر و بر اعظم ہر جگہ سے مشائخ علماء طلب اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوتے، جو آ نہ سکتے تھے بذریعہ فون، جیسا کہ میں نے بھی آپ سے عرض کیا، بذریعہ فون رابطہ کرتے اور اپنی قسمت و سعادت پر نازاں ہوتے کہ وہ اس ہندی و یمنی اسناد کے سنگم سے مربوط و فیضیاب ہوئے۔ اب میں ہمارے مولانا حذیفہ میاں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری جو سند ہے اس کو پڑھ کر سنا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقلتم شيخنا حفظكم الله تعالى أخبرنا الشيخ المفتي أحمد حسن خان الطنكي عن الشيخ حيدر حسن خان الطنكي عن حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليماني عن الحسن بن عبد الباري الأهدل عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن يحيى بن عمر الأهدل عن حسن بن علي العجيمي عن عيسى بن محمد الثعالبي عن سلطان بن أحمد المزاحي عن أحمد بن خليل السبكي عن محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن إبراهيم بن صدقة الصالحي عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أحمد بن علي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي عن عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف الفرابري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابھی کر لیجیے، اب بتا دیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله أجمعين، وبأسانيدكم المتصلة إلى صحيح الإمام البخاري
رضي الله عنه قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخره: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبأسانيدكم المتصلة إلى صحيح الإمام مسلم قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وبه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتغفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال في آخره: باب في قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي
وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة بن ابن ربيعة والوليد بن عتبة. قال وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. أحسن الله إليكم. وبالإسناد منكم إلى الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث اسم إسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في أول سننه باب التخلي عن قضاء الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وقال رحمه الله تعالى في آخره باب في الرجل يسب الدهر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان محمد بن الصباح بن سفيان وابن سرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وبالإسناد منكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في أول جامعه باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه لي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. وقال رحمه الله تعالى في آخره وبه لي قال حدثنا هارون بن موسى وبه لي قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن ساعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. وبالإسناد منكم إلى الإمام العالم الرباني الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في أول سننه تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبها إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال رحمه الله تعالى في آخره ذكر الأشربة المباحة. وبه عليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. وبالإسناد منكم إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في أول سنه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبها إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال رحمه الله تعالى في آخر سننه باب صفة الجنة. وبها إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه إجازة في الحديث المسلسل بالأولية وأطراف الكتب الستة من الفقير إلى الله محمد فضل الرحيم المجددي. وقد أجزتكم جميعا العلماء الحاضرون إجازة عامة بجميع ما صح لي وعني روايته من الحديث المسلسل بالأولية وأطراف الكتب الستة، سائلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعلت الصعب سهلا إذا شئت. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح بك نستعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعين بك على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائسون الفقيرون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقمته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المعطين ويا خير المسؤولين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مش کو معلوم ہوا ابھی اس مجلس میں آنے سے قبل کچھ دیر قبل مجھے معلوم ہوا کہ اس میں آپ علماء کرام میں بہت سارے حضرات ہمارے درجے کے ساتھی حضرت مولانا نعیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ڈیوزبری مرکز میں استاد تفسیر تھے اور حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا اصل موضوع تفسیر ہی تھا، لیکن حدیث بھی بکثرت پڑھاتے تھے مدرسے میں۔ تو ابھی تقریباً 2 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ اتفاق سے میں بھی ان کی علالت کی وجہ سے میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور بڑے صاحب تقوی اور بڑے ہی قابل رشک انسان تھے۔ ان کے تقوی اور ورع کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے درخواست دی کہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے بہت سارے طلباء کی درخواست کو منظور فرمایا اور ان کی درخواست کو منظور نہیں فرمایا۔
اور یہ فرمایا کہ ہم تم سے پھر بعد میں بات کریں گے۔ اسی کے چند دن کے بعد میں یا چند مہینوں کے بعد میں یہاں لندن سے ایک مرکز سے درخواست آئی کہ ایک مدرسے سے کہ ہم کو کسی ایک جید عالم کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، ہمارے حذیفہ میاں کے والد محترم کو، میرے درجے کے ساتھی تھے، اور ہم لوگ مذاکرہ ساتھ مل کر ہی کیا کرتے تھے نورۃ العلماء کے اندر۔ ان کو بلایا اور کہا کہ اب تمہارا خدمت دین کے لیے بلاوا آ گیا ہے۔ بہرحال وہ وہاں لندن تشریف لائے، اور حضرت مولانا پٹیل حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ اتنے بڑے جید عالم تشریف لائے، حضرت مولانا علی میاں کی سفارش پر یہاں آئے، تو وہ والد صاحب کی خدمت میں، ہمارے حذیفہ میاں کے والد صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ میری درخواست ہے کہ آپ ڈیوزبری مصغر مرکز میں تشریف لائیے۔ تو بہرحال وہ چلے گئے وہاں پر، اپنی پوری زندگی انہوں نے وہاں پر گزار دی۔ چند ایک آدھ سال 2 سال ہی وہاں پر رہے تھے لندن میں، پوری 40-45 سالہ زندگی انہوں نے مرکز میں گزاری۔ اور ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کے بہت سے حضرات یہ چاہتے تھے کہ ان کا خود کا مکان ہو جائے، تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس تو اتنی تنخواہ ملتی نہیں ہے کہ میں مکان خرید سکوں۔ پھر لوگوں نے تدبیریں بتلائیں کہ اس طریقے سے اس ملک میں مکان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس وقت آج سے 45 سال قبل انہوں نے کرائے پر مکان لیا تھا، اور مالک مکان بھی اتنا سعادت مند تھا کہ اس نے کبھی ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنی سعادت سمجھا کہ میرے مکان میں حضرت رہیں، اور وہ اسی مکان میں آئے تھے اور اسی مکان میں وفات ہوئی، اور آج بھی ان کا پورا خاندان اسی کرائے کے مکان ہی میں رہتا ہے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت جب وفات ہوئی تو اس کے بعد میں یہ بات بڑی مشہور تھی، الحمدللہ آج بھی جب ان کو تدفین ہوئی ان کی، تو ان کے تقویٰ کی برکت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ایک خاص خوشبو آتی ہے، جو خوشبو کے عام طور پر کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی۔ وہ خوشبو جب وہاں قریب جاتا ہے، اصالہ ثواب کرتا ہے، تو خاص ایک مہک آتی ہے۔ تو یہ انوار و برکات حدیث مبارکہ کی خدمت اور قرآن کریم کی مقبول خدمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و معافیہ سے ماورا ہو کر دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے ماورا ہو کر ہم کو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا۔ اور جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں جب بیان کیا کرتے تھے تو مرکز میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، ڈیوزبری مرکز میں حضرت کا یہ عالم تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوسرا بات یہ عرض کرنی ہے آپ سب حضرات سے کہ ابھی ہم نے ایک کتاب ترتیب دی ہے یعنی جمع کر کے، اور حضرت مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ الباس الاسلامی ایک رسالہ نکلتا ہے، آج بھی نکلتا ہے تو نورۃ العلماء سے، تو اس کے جو پہلے ایڈیٹر تھے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے تھے، ڈاکٹر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی گرفت دی تھی اپنی فکر کے اوپر کہ وہ جب اداریہ لکھنے کا وقت آتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ ٹہلتے تھے، چند منٹ ٹہلنے کے بعد پھر ہاتھ بیٹھ کر قلم اٹھا کر وہ اداریہ لکھتے تھے۔ تو 24 سال کی عمر میں انہوں نے اداریہ لکھنا شروع کیا، اور 44 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اچانک۔ لیکن یہ جو 44 سال، یہ 20 سال تک جو انہوں نے اداریہ لکھی، 20-22 سال تک ان کا اداریوں کا عالم یہ تھا کہ عرب ممالک کے سربراہان ان کے عربی کے اداریوں کا منتظر رہا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ہوائی جہاز سے تو نہیں جایا کرتا تھا، لیکن یہ مجلہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، پانی کے جہاز سے جایا کرتا تھا، اور وہاں پہنچنے میں 3 مہینے لگتے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ پہنچتا تھا تو بڑے بڑے سربراہان، وہاں کے علماء کرام اور محدثین
ان کی اداریوں کو پڑھتے تھے. ان کی اداریوں کا فیض یہ تھا کہ آج جو بہت سارے ادارے ان کی اداریوں کے فکر کے نتیجے میں وجود میں آئے، جیسے قمت الدول الاسلامیہ العربیہ، اور اسی طریقے سے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور رابطہ عالم اسلامی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ادارے جو ان کی اداریوں سے پڑھ کر لوگوں نے اخذ کیا ان کی فکر کو، وہ وجود میں آئے. تو ان کو میں نے ترتیب دیا ہے، اور ان کی عربی زبان پر اتنا کنٹرول تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 200 سال میں ایسا کوئی محرر نہیں پیدا ہوا. تو آپ علماء کرام کے لیے بھی یہ بڑے فائدہ مند چیز ہوگی کہ آپ حضرات اگر اپنے پتے لکھوا دیں تو ہم آپ کو بذریعہ ڈاک، یہ 2 جلدوں میں ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے الاسلام ضالۃ العالم اذا حبت ریح الایمان. حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی عربی میں، اس کا ترجمہ ہوا مختلف زبانوں کے اندر، کئی زبانوں میں ہوا. تو اسی کے سے تشبیہ دیتے ہوئے چونکہ فکری انقلاب پیدا کیا انہوں نے پورے عرب ممالک کے اندر، تو اس فکری انقلاب کے نتیجے میں یہ اداریہ جو ہے وہ ان کی بڑی اہمیت ہے. اور ہم نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے اس میں کہ ان اداریوں کو تاریخ وار موضوعات کے اعتبار سے جمع نہیں کیا، بلکہ جس تاریخ کو جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھا اسی ترتیب سے ہم نے شائع کیا، تاکہ اس زمانے سے لے کر آج تک پورے 25 سال میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئے پوری دنیا کے اندر وہ اس اداریوں کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا. میں 2-3 نسخے لایا تھا لیکن علماء کرام کی خدمت میں نے پیش کر دیے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اس سے استفادہ کریں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ عربی زبان و ادب پر گویا کہ گرفت مضبوط ہوگی، اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ان کی فکر آپ تک منتقل ہو. تو ان کو اثار ثواب بھی کریں اور مز ناچز کے لیے دعا فرمائیں. اللہ ہم کو ان اداریوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.